बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। अमेरिका में पहले ही बहुत से इख्तलाफात थे ईरान जंग को लेके, और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो इनिशियल डेज़ में ही ये बताया गया था कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, वो इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये डिसीजन कि ईरान पे हमला करना है, इसराइल का इस जंग में साथ देना है, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट करते आए कि जी JD वेंस इस फैसले के साथ नहीं दे रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो एक बार फिर से आपको ये बहस इस वक्त नज़र आ रही है। अब क्या वजह बनी? दोबारा जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसके सस्पेंड होने के बाद या उसके ख़त्म हो जाने के बाद जब स्ट्राइक्स का आगाज़ किया अमेरिका ने ईरान पे, और तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से ये जारी थी, हमें नज़र आ रही थी, इसके बाद आपको एक टेम्प्रेरी पॉज नज़र आ रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने एक पॉज लिया है, एक होल्ड पे एक तरीके से ये स्ट्राइक्स हैं। तो सवाल यही उठने लगे कि आखिर अगर ये पॉज लिया गया है 2 हफ्ते के बाद, तो क्या वजह हो सकती है? अब बहुत सी वजूहात में से एक वजह जो मीडिया में रिपोर्ट हुई वो ये कि पिछले दिनों जब प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी फ़ौज के और उनके सरबराह की मुलाकात भी हुई, तो उन्हें बताया गया कि जो हमारे वेपन्स हैं उनमें कमी हो रही है, यानी जो वेपन स्टॉक पाइल्स हैं उसमें कमी बुनियादी वजह बताई गई और ये रिपोर्ट हुई। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और अवामिल हों जो कि मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुए हुए होंगे, लेकिन 2 ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि इस जंग को मज़ीद वसअत ना दें, बाकायदा इस चीज़ की मुखालफत की। और वो 2 शख्सियात, एक तो इनके अपने वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस हैं, और दूसरी शख्सियत जो है वो जनरल डैन केन है, जो कि चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं। दोनों ने ही प्रेसिडेंट ट्रंप को इस जंग को मज़ीद तूल देने से रोकने पे ज़ोर दिया है। और अगर आप देखें तो अमेरिकी मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसके बाद यही ऐलान किया कि हम मज़ीद जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं ईरान पे उनको इंटेंसिफाई नहीं करेंगे। अब क्या शिकस्त नज़र आ रही है ना सिर्फ इस जंग में, बल्कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं नवंबर में, जो मिड टर्म्स हैं, उसके हवाले से भी बहुत से लोगों के कंसर्न्स वहाँ पर मौजूद हैं। ख़ुद रिपब्लिकन्स के बहुत से कंसर्न्स हैं कि जंग हमें बहुत महंगी पड़ चुकी है और आने वाले इंतखाबात में भी हमारे लॉस का सबब बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जब अमेरिका कहता है कि जी हमने पॉज लिया है, जैसे ही वो स्ट्राइक्स रुकती हैं तो जवाबी तौर पर अगर आप देखें तो ईरान भी स्ट्राइक्स रोक देता है। बाकायदा तौर पर वो ऐलान किया जाता है कि जी क्योंकि अमेरिका ने मुअत्तल की हैं ये कार्रवाइयाँ, तो ईरान की फ़ौज के तर्जुमान आके मीडिया पे बताते हैं कि जी हम भी हमले रोक रहे हैं। एक और दावा जो है वो IRGC की तरफ से, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से हुआ है, और वो ये है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद से लेके अब तक वो कहते हैं कि जी हमने 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक किए हैं। अब इस दावे में कितनी सदाकत है, इस पे भी ज़रा बात करते हैं। और साथ ही जो आपको नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब और यमन का मामला मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है, उस पे भी ईरान का मौक़िफ़ एक सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि जिसको रुक जाना चाहिए। उस पे उन्होंने बड़े कंसर्न्स अपने ज़ाहिर किए हैं और ये कहा है कि जिस तनाज़े को फ़ौरी तौर पे मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसी सारी सिचुएशन पे ज़रा बात करते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस, हम जो सीजन्ड डिप्लोमेट एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फ़ैसला या ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से जो मीडिया में कोट हो रही है कि मैंने फ़ैसला किया मिलिट्री ऑपरेशंस को मज़ीद इंटेंसिफाई नहीं करूँगा ईरान पे, इसको आपको क्या लगता है कि इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस थी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने कि उन्होंने बाकायदा तौर पे पॉज का ऐलान किया? देखिए, जो दूसरा मरहला है जंग का, ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अमल आने के बाद का है। और इसमें जब ये अभी गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते में हमने देखा कि जंग में बहुत शिद्दत आ गई थी, उसकी वजह भी एक ये है कि दोनों साइड्स अपनी अपनी स्ट्रेटजी को अमल में ला रही हैं। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि ईरान के ऊपर बमबारी करके जो रही है, उन्होंने पिछले 15 दिन में या 13 दिन में जो बमबारी की है और जो नुकसान किया, उनका ख्याल है कि उन्होंने ईरान पे वो इतना दबाव डालें कि ईरान टेबल पर आकर हुर्मुज़ के मामले में और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दूसरे मामलात को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो जाए। ईरान की स्ट्रेटजी जवाब में ये रही है कि ईरान ने इस जंग को वुसअत देने की कोशिश की है, फैलाने की कोशिश की है, गल्फ कंट्रीज पे अटैक किए हैं, जॉर्डन तक, यानी बहरीन, कुवैत और ये करीबी ममालिक जो खलीज के ये तो हैं ही, लेकिन जॉर्डन तक अटैक किया है जहां अमरीकी फौजियों की कुछ हलाकतें भी हुई हैं। तो ये उन्होंने, और फिर इसके अलावा वो हूतीज को ले आए हैं इस इक्वेशन में। हूतीज का सऊदी अरब से
جو جی جو اختلاف ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جو اس میں شدت آئی ہے. پھر ہوتیز نے باب المندب میں بھی کچھ اٹیکس کیے ہیں. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ انہوں نے اس لیے جنگ کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ٹیبل پہ جب وہ بیٹھے ہیں امریکہ کے ساتھ تو ان کے کارڈز یا ان کے وہ بھی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھے ہیں. اب اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وار کی یا جنگ کی مخالفت شروع سے موجود ہے، پبلک بالکل اوپینین میں بھی ہے. بالکل اور امریکہ کے اندر جو امریکہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری کمانڈ ہے، وہ بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ یہ شاید جنگ، یا جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس میں بھی جو بڑے سیزنڈ لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کے مفادات میں نہیں ہے. تو اس لیے اب میرا خیال ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور جو ایک یہ اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کے جو ویپنز ہیں وہ بڑی تیزی سے ریپلینش ہوئے، بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہوئے ہیں اس جی جنگ میں، کو اب ریپلینش کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسری ریزن ہے کہ اسٹریٹجی کے طور پہ بھی امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو مفاہمت کے لیے اور امریکہ کے کچھ سینئر جنرلز کو بھی مفاہمت کے لیے ایک انڈیکیٹر یا سگنل کے طور پہ رکھا ہے تاکہ اس وقت مفاہمت کا سلسلہ شروع ہو سکے. اور میرا خیال یہ ایک ایسی ونڈو ہے جو اس وقت اگلے 2 ہفتے میں اگر یہ جنگ بند نہ ہوئی، اگر اس میں مفاہمت نہ ہوئی تو بہت سیریس اس کے نقصانات ہوں گے. ایران کے اندر بھی آوازیں ہیں کہ اب اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، اور ایران نے چونکہ کافی اپنا پوائنٹ پروو کر دیا ہے، کافی انفلکٹ بھی کیا ہے ڈیمیج امریکہ کے اوپر، لیکن یہ ایک ان اینڈنگ جنگ نہیں بن سکتی. اچھا، لیکن امبیسڈر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ بالکل ایران نے اپنا پوائنٹ پروف کر دیا، ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیبل پہ جانا چاہتے ہیں، بٹ یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ان کے پاس پہلے بھی تھی، اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں ساری چیزیں یہی لگتا ہے کہ جی ایران کی مان لی گئی ہیں، امریکہ کو سرنڈر کرنا پڑا، امریکہ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو وہ چاہتے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ملا. تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی موقف آتا ہے کہ آفٹر ہیونگ ایوری تھنگ وٹ دے وانٹیڈ، ان کو انیشیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا قطر پہ اور سعودی ویسلز پہ اٹیک کر کے، تاکہ یہ دوسرے فیز کی طرف معاملہ جاتا ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزننگ، یہ لاجک جو ہے وہ صحیح ہے، یا وہ وہاں پہ بھی اپنا کنٹرول بتانے کے لیے یہ بھی انیویٹیبل تھا ان کے لیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کس کے زیر اثر ہے اس وقت؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو امریکہ کی کوشش ہے کہ جو مفاہمت کے سلسلے میں جو بھی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی جب امپلیمنٹیشن ہو، فائنل ایگریمنٹ ہو، تو ہرمز جو ہے وہ 28 فروری سے پہلے والے معاملات پہ چلا جائے، پہلے والی پوزیشن پہ چلا جائے اور وہاں سے اوپن شپنگ ہو سکے. ایران جو ہے وہ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے چونکہ جنگ میں ایک بہت کاسٹ لی ہے، بہت نقصان اٹھایا ہے، شہادتیں بہت ہوئی ہیں، ان کی تباہی بہت ہوئی ہے، تو اور ان کے پاس ایک ہرمز ایک ایسے ویپن کے طور پر یا ایسے ٹول کے طور پر آ گیا ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کچھ کنٹرول ہونا چاہیے اس پہ، کسی فیس کی صورت میں یا ریگولیشن کی صورت میں. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ایران میں ابھی تک بہت زیادہ ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ پایا جاتا ہے کہ امریکہ آگے کیا کرے گا. امریکہ جو ہے آگے اس جنگ کو، ایران میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے، خاص طور پہ پاسداران کا خیال یہ ہے کہ امریکہ ہر صورت میں اس جنگ کو جاری رکھے گا، وہ ایک پوز لے گا اور اس کے بعد ایران کے اوپر پھر ایک نیا سلسلہ جنگ کا امپوز کرے گا. تو اس وجہ سے وہ میکسیمم ڈیمیج انفلکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے اوپر، اور ہرمز کے اوپر کوئی ٹرمز لینے کی کوشش کر رہا ہے جو فیوریبل ہو ایران کے لیے. اور اگر ایک دفعہ دونوں ممالک مفاہمت کا سلسلہ نیگوسیشن شروع کرتے ہیں جس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، تو وہ پھر جب بیٹھیں گے اور سٹارٹ کریں گے، ایک دفعہ اگر ہرمز پہ کوئی معاملہ آگے چلا جاتا ہے اور ایگری کر لیتے ہیں دونوں ممالک اور اس پہ گلف کے کنٹریز بھی آن بورڈ ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے معاملات ذرا بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں. آلدو کہ ہر 14 میں سے ہر نقطے کے اوپر کافی مشکلات بھی پیش آئیں گی جب یہ نیگوسیشن پروسیس آگے جائے گا. بالکل سے ایمبیسڈر، ایک بریک لینی ہے ہمیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن ہماری. اسٹے ٹیونڈ. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ درست ہر وقت بر وقت ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ کے حوالے سے۔ امبیسڈر صاحب، آپ نے جسے کہا تھا کہ دونوں اپرچونٹیز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈپلومسی کے لیے اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں اور دوسرا تاثر جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جیسے پہلے فیز کے بعد ری گروپ کیا گیا اسلحہ وغیرہ فوج زیادہ منظم انداز میں، تو وہ بھی ایک ویٹ کی ایک آپشن کی صورت میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی فار ڈپلومسی زیادہ بہتر انداز میں سچویشن کریٹ کرتی ہے یا کوئی ٹیمپرری ٹیکٹیکل ایک موو کے طور پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ یہ جو اپرچونٹی فار ڈپلومسی کے لیے میرے کی آپشن زیادہ دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک، کیونکہ دونوں سائڈز ایک لمبی جنگ 5 مہینے یہ جنگ جاری رکھ چکے ہیں، اور ابھی گزشتہ جو 2 ہفتے میں جو جنگ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ شدید تھی اور پورا خطہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اور امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جانا ہے اور ان کو مڈ ٹرم الیکشن میں کافی مشکلات کا سامنا بھی نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی اور یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر ان کے لیے مڈ ٹرم الیکشن میں جا کے ایک اپنے اس اقدام کو جسٹیفائی کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے میرے خیال میں یہ اگلے 2 سے 3 ہفتے کی ایسی ونڈو ہے جس میں جنگ
کی جنگ بندی کے سلسلے میں، مفاہمت کے سلسلے میں کسی طرف پیش رفت ہونا ضروری ہے. اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو آن ٹیبل ہے، وہ دونوں ممالک نے ایگری کیا ہوا ہے، اور مفاہمت کی جو میسیجنگ ہے اور چینلز ہیں وہ آلریڈی چل رہی ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں. ابھی ایران کے وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے، وہ اپنی لیڈرشپ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں سپریم لیڈر کے، تو وہ بھی ان کے ذریعے بھی میسیجنگ ہوئی ہے. عمان کے ایک ڈیلیگیشن نے بھی ابھی تہران کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، اور قطر کے تھرو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کچھ میسیجنگ عراق کے تھرو بھی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح اسرائیل ابھی تک جنگ سے دور ہے، بالکل، تو اس کا یہ بھی اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو الاؤ نہیں کیا ابھی تک کہ وہ اس جنگ میں دوبارہ سے شامل ہو، کیونکہ اسرائیل کے شامل ہونے سے صورتحال بہت پیچیدہ ہو جائے گی. حزب اللہ اور حماس بھی ہو سکتا ہے ایکویشن میں آ جائیں. تو بٹ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ضرورت ہی نہیں ہے بیکاز امریکہ از آلریڈی ڈوئنگ آل اٹس ڈرٹی ورک. جی یہ بھی صحیح ہے، لیکن ابھی بینجامن نیتن میرا خیال جا رہے ہیں ایک آدھ دن میں واشنگٹن، اور وہ وہاں جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقاتیں بھی کریں گے. تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے تو ایک بڑا سیٹسفیکشن کا مومنٹ ہے کہ جی ایران اور عرب ممالک کے درمیان اور ایران اور یو ایس کے درمیان ان کے بغیر ہی جنگ جاری ہے. لیکن اگر ہوتیز کا فیکٹر زیادہ اوور پلے کرتا ہے اور سعودی عربیہ اور ہوتیز کے درمیان کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، تو اسرائیل ہمیشہ سے ہوتیز سے بہت تھریٹن فیل کرتا ہے، تو اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیکس یا ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک ابھی جو کلیم IRGC کا آیا ہے کہ انہوں نے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد سے 200 سولجرز جو ہیں امریکی وہ مارے ہیں. کتنی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کلیمز کریڈیبل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی کیجولٹیز تو ہوئی ہیں، لیکن 200 کا فگر کافی زیادہ ہے، کیونکہ ان بیسز پہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی موجود نہیں ہوتے. اور جو بیسز ہیں امریکہ کی، میں افغانستان میں بھی رہا ہوں، وہاں ان کی بگرام کی بیس تھی اور دیگر بیسز تھی، ان کا بڑا ایک اپنا پروٹیکٹیو سسٹم ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ اتنے بڑے تعداد میں فوجیوں کا لاس جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو فگرز پہلے شروع میں پچھلے چند مہینے میں جو فگرز کم تھیں، اس 2 ہفتے میں یو ایس کی کیجولٹیز میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں یو ایس کے ملٹری سورسز نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے. تو 200 کے فگر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ تو بات مسلمہ ہے کہ امریکہ کے لاسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ میں پبلک اوپینین بھی اس جنگ کے بہت زیادہ پہلے بھی خلاف تھی اور اب زیادہ خلاف ہوتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے یہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں کسی نہ کسی ڈپلومیٹک پروسیس کا شروع ہونا لگتا ہے کہ شروع ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ شروع ہو جائے. اگر نہیں ہوتا تو پھر بہت زیادہ یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ آئل کی پرائس جو ہے اس کو بڑی پاورز نے، امریکہ نے، چین نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کے ذریعے اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ وہ 90 اور 100 کے درمیان فلکچویٹ کر رہی ہے. اگر وہ زیادہ اوپر جاتی ہے تو پھر انٹرنیشنل اکانومی بھی اس دھچکے کو شاید برداشت نہیں کر سکے. اچھا، ایک جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اس وقت جو امریکہ میں جو ملٹری کمانڈرز ہیں یا ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان جو ڈس ایگریمنٹ سامنے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اخبار میں کسی نہ کسی طریقے سے یا تھوڑے دنوں کے بعد کوٹ ہوتا رہتا ہے. واٹ ڈز دس سے اباؤٹ اوور آل ڈیسیجن میکنگ ان دی یو ایس، خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس جنگ میں شامل ہونے کے فیصلے کے بعد سے جو پولیٹیکلی بھی چیزیں ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے بڑی مشکل ہوئی ہیں، ان کے اپنے اندر سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سچویشن آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کنٹرول میں آنے والی ہے پولیٹیکلی، یا اٹس آلریڈی آؤٹ آف ہینڈ؟ دیکھیں، عموماً جب امریکہ کسی جنگ میں جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں، چاہے وہ عراق میں گیا جہاں کہ بالکل اس کی گنجائش نہیں بنتی تھی، یا وہ افغانستان میں گیا جہاں ٹیررزم کے نام پہ یا کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ وہ گیا، تو بائی پارٹیزن سپورٹ تھی، یعنی دونوں پارٹیاں جنگ کو سپورٹ کر رہی تھی، گو کے اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے سپورٹ کر رہی تھی. لیکن اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بائی پارٹیزن سپورٹ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ہی انیشیٹو پہ اور غالباً اسرائیل کے انسٹیگیشن پہ یہ جنگ شروع کر دی. امریکہ میں شروع سے ہی اس جنگ میں نہ تمام پارٹیاں آن بورڈ تھیں، نہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے. کئی جنرلز جو تھے یا کئی سینئر آفیشلز جو تھے وہ اس میں انہوں نے یا ریزائن کیا یا وہ سیک کیے گئے.
تو اتنا اختلاف مجھے گزشتہ 30 سے 40 سال میں کسی جنگ میں، کسی امریکن ایڈونچر میں اتنا اختلاف امریکن سسٹم کے اندر نظر نہیں آیا. تو میرا خیال یہ بھی ایک ریزن ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں گزشتہ چند دنوں میں جو پریشر اب ڈیولپ ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کہ اس جنگ کے اب الٹیمیٹ خاتمے کی طرف جایا جائے، کیونکہ سسٹم اندر سے کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. سسٹم کے لیے بھی جنگ، امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ سسٹین کر سکتا ہے، لیکن سسٹینیبلٹی مشکل ہو جاتی ہے، اور امریکہ دوسرے فرنٹس پہ پھر جو دوسری پاورز ہیں چائنا اور رشیا، ان کے مقابلے میں اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ بھی تو لوز کر رہا ہے نا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں واقعی وہاں پہ امریکہ میں جینوئنلی آپ کو اسٹیک ہولڈرز، بہت سیریس قسم کے اینالسٹ بھی جو ہیں، وہ اس جو امریکن اینالسٹ ہیں وہ اس جنگ کو ایک غلطی قرار دے رہے ہیں امریکہ. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آخری سوال میرا، جو ہم ابھی پہلے ہوتیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس پہ ہے کہ ایران اب ایک بار اوبیسلی دوبارہ سے کنسرن شو کر رہا ہے، اور بڑے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ایران کے کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. اگر سعودی عرب پہ اس طرح حملے تیز کیے جاتے ہیں، یا ان کی آئل ٹینکرز پہ یا ان کے شپس پہ ہوتیز کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، ریٹیلیشن سعودی عرب نے بھی دکھائی ہے. لیکن اس وقت جو ایران کا بیان آیا ہے کہ دونوں مذاکرات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ چاہتا ہے کہ ریجنل سٹیبلٹی آئے، یا اس میں بھی آپ کو کوئی براڈر اسٹریٹجک آبجیکٹیو نظر آ رہا ہے ایران کا؟ نہیں، میرا خیال ہے ایران کا بڑا کنسٹرکٹیو بیان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ 5 مہینے کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں تمام گلف ممالک نے اور خاص طور پر سعودی عربیہ نے اجتناب کیا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے. حالانکہ ہر امریکی بمباری کے بعد ایران کی طرف سے سعودی عربیہ کو بھی اٹیک کیا گیا اور دیگر گلف سٹیٹس کو بھی اٹیک کیا گیا. ابھی ایک سٹیٹمنٹ منسوخ کی گئی تھی کویت سے متعلق کہ شاید کویت اس جنگ میں جا رہا ہے ایران کے خلاف، لیکن کویت نے فوراً اس کی تردید کی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایران کے خلاف جنگ میں جانے کا. تو یہ جو ایرانین سٹیٹمنٹ ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ایران کے اندر بھی یہ اب خواہش ایران نے اظہار کیا اس بات کا کہ سعودی عربیہ میں اور جو یمن کے اندرونی ایکٹرز، جس میں ہوتھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے درمیان کوئی بات چیت ہونی چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ایشو، یہ ایکٹرز، اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ انلیش کر گئے ہوتیز اور دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹرز، تو پھر آپ کو پتہ ہے باب المندب سے بھی ٹریفک افیکٹ ہوتی ہے اور پورے مشرق وسطیٰ کا امن متاثر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک جینوئن سٹیٹمنٹ ہے، اور سعودی عربیہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا. اور پاکستان چونکہ اس کا ایک اسٹریٹجک پیکٹ ہے سعودی عربیہ سے، پاکستان خود بھی اس میں ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، تاکہ یہ جنگ کسی طرح سے بھی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان یا ایران اور گلف کے درمیان کسی ایکٹیو وار کی شکل نہ آئے. بالکل صحیح. امبیسڈر منصور احمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ویو. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے ہے. افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے. افغانستان پہ جب بھی ہم نے بات کی ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ جی بڑے اچھے مراسم ہیں ہمارا، دیکھیں جی ثقافت بھی ہے مذہب بھی ہے، اور کتنے ہی عرصے افغانستان کو پاکستان نے مدد فراہم کی، چاہے وہ آپ کو افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ ہوسٹ کرنے کا معاملہ نظر آئے، یا پھر یہ جو طالبان رجیم اس وقت آپ کو برسر اقتدار نظر آتی ہے، ان کے اور امریکہ کے درمیان جو معاملات طے کرانا، یا دوحہ معاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ کرانے میں بھی پاکستان نے بہت مدد فراہم کی ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے، اور خاص طور سے جب سے انفیکٹ یہ طالبان اقتدار میں آئے ہیں، تب سے حالات نہ صرف پورے خطے کے لیے بلکہ خاص طور سے افغانستان کے اندر ان کے اپنے لوگوں کے لیے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مختلف ایسی رپورٹس آپ کو ہر کچھ ٹائم کے بعد نظر آتی ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہاں پہ ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، جو انسانی بحران ہے وہ بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے 2-3 جو ایسی رپورٹس ہیں ان کا ذرا میں حوالہ دینا چاہوں گی. ایک تو اگر آپ دیکھیں جو سابق امریکی خصوصی نمائندہ ہیں برائے افغان خواتین اور انسانی حقوق رینا امیری، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان رجیم کی ایسی بہت سی سخت پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے خاص طور سے خواتین کے خلاف جو کیسز ہیں یا ان کے حقوق کے جو وائلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسانی حقوق کا بحران
ان طالبان کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر پیدا ہو رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور برطانوی ادارہ ہے، ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ طالبان رجیم نے جو افغان خواتین کی تعلیم پہ، نقل و حرکت پہ اور ان کی آزادی پہ جس طریقے سے پابندی لگائی ہوئی ہے، اس سے بھی بہت ایک سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ کو نظر آتی ہے. اچھا، یہ خواتین کے حوالے سے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک اور خبر یہ آئی جو کہ بہت ہی چونکا دینے والی ہے کہ ان کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر بھوک کا بحران پیدا ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ جی مرد کو لگتی ہے تو عورت کو نہیں لگتی ہے، سبھی اس سے برابر کے متاثر ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ جو افغان شہری ہیں وہ کس انداز میں اس بحران سے متاثر ہیں اور کس طریقے سے یہ جو طبی سہولیات ہیں وہ بھی بدترین ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. اور یہ جو افغانستان میں ان طالبان کی پالیسی رہی ہے کہ جی آپ نے تمام دہشت گرد عناصر کو پناہ فراہم کرنی ہے فور وٹ ایور ریزن، ہم اس پہ کئی بحث کر چکے ہیں کہ جی فنڈز آتے ہیں، انڈیا سے ٹریننگ ہے، انڈیا سے فنڈنگ کا معاملہ ہے. پھر اگین جو اس وقت آپ کو افغانستان اور بھارت کا بہت زیادہ ایک نیکسس ایک ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں کامن جو اینمی ہے وہ پاکستان کو انہوں نے رکھا ہے اور اسی کے مطابق وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. یہ ساری وہ صورتحال ہیں جس نے افغانستان کی صورتحال کو سب کے لیے بہت ہی کنسرننگ بنا دیا ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں آج اس ٹاک مور اباؤٹ دس. آئی ایم جوائنڈ بائی ویری سینئر سیکورٹی اینڈ ڈیفینس انالسٹ بریگیڈیئر وقار الحسن صاحب. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو 5 سال سے جب سے یہ طالبان اقتدار میں واپس آئے ہیں تب سے کوئی بھی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ان کی فیور میں نہیں آتی، کوئی بھی رپورٹ آپ کو پازیٹیو نہیں ملتی ہے. خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، وہاں پہ میڈیکل سچویشن جو ہے، وہاں پہ جو ادروائز آپ دیکھیں جو بھوک کا بحران اس وقت بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے، جو وہاں پہ واپس آنے والے افغان شہری ہیں جو امیگرنٹس تھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک سے واپس آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو یہ کیوں اتنا زیادہ برا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور کیوں اس چیز کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ اینڈ فار ہوسٹنگ می. آئی تھنک افغانستان کے اندر کا میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں کہ جنرلی پاکستان میں بڑا کم فوکس ہے. ویری لیس ڈیبیٹ واٹ از ہیپننگ ان سائڈ. ہم زیادہ تر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیرر پوائنٹ. ابھی آئی تھنک صاحب نے مینشن کیا ہے ابھی اس کی 3-4 اگر آپ سے رہتے ہیں دیکھیں. ایک تو خواتین والا ایشو ہے جو ساری دنیا کو پتہ ہے 2 کروڑ خواتین بند ہیں اور مطلب دے کانٹ گو فار ہائر ایجوکیشن، بزنس میں نہیں ہے اور کافی اس میں وڈوز بھی ہیں. دیکھیں 40 سال کی لڑائی میں اور ابھی بی بی سی کی اپنی رپورٹ ہے کہ ناؤ فادرز آر سیلنگ ڈاٹرز سو دیٹ دیئر سنس کین بی ان کو علاج معالجہ اس سے تعلیم ملتا ہے. 2 بچیاں بیچ کے 2 بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں سو آن اینڈ دے آر آل لیٹس سے 14 سال سے کم ہو 9 سال. تو یہاں پہ آ گئی غربت کا یہ ہے کہ پہلے 80% تھی، ناؤ اٹس ٹچنگ 90%. لیکن ایک فیکٹر ضرور ہے کہ جو بیسیکلی جب آئے تھے آئی تھنک پاکستان، عرب ممالک، ایون ترکیہ، وی آر ویری ہوپ فل کہ یہ شاید طالبان 1 والا جو تھا دور اس سے کچھ سیکھ کے امپروو کریں گے، بٹ دے وینٹ ایکچولی ورسٹ. اگر آپ دیکھیں کہ طالبان 1 واز مچ بیٹر اور شاید سینئر لیڈرشپ تھی، کوئی تھوڑا بہت ویژن تھا. یہ تو آئی تھنک دے پروون ٹو بی ٹوٹل تھا جو قبضہ گروپ ہے. ابھی جب ریپیٹریٹ ہوئے، ایک نئی خبر آپ کو دے دوں کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان ایران سے، وہاں پہ ان کی پراپرٹیز تھیں، کوئی 30 سال بعد جا رہا ہے، کوئی 20 سال بعد جا رہا ہے، ان پہ قبضے ہوئے ہیں، چاہے گھر ہیں چاہے فارم ہیں، اینڈ دے آر بینگ ری لوکیٹڈ ٹو ویری ڈفرنٹ پلیسز. ابھی بدخشان میں ہمارے دوست ہیں ڈائسپورا میں جو تاجک ہیں بیسیکلی، اینڈ دے آر سیئنگ جی کہ ابھی ہمارے علاقوں میں پشتون تو اٹس بیکمنگ اے ہیوج ایشو. لیکن افغانستان میں ایک اور فیکٹر ہے کہ یہ لوگ بھی دیکھیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید تعلیم کم ہے. یہ آئی تھنک دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. یہ 3-4 سال سے زیادہ اپریشن برداشت نہیں کرتے. سو دیٹ از ناؤ بومرینگ. ابھی آپ میں بتا دوں کہ 3 بیس یاد رکھیں، بدخشان، یو ہیو بلخ اینڈ بادغیس، یہ آرک بنتی ہے نارتھ میں جو بارڈر کرتے ہیں اور اس کے اندر کی اسٹیٹس ہیں، اور پھر آپ ہرات پہ آ جاتے ہیں. یہ جو ناردرن آرک ہے ویسٹ تک، یہاں پہ ہائیلی آئی تھنک انسٹیبل ہے. ابھی لیٹسٹ رپورٹ ابھی 2 منٹ پہلے کی ہے کہ جو بدخشان میں ایک فورس ہے بیسیکلی ریزسٹنس فرنٹ ہے، ابھی ڈفرنٹ ایک نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، دین از افغانستان ریزسٹنس فرنٹ ہے. یہ ناؤ دے آر اٹیکنگ اور جو واخان کا بیس ہے وہاں ہٹ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا کرٹیکل ہے صوبہ، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا بھی ہے. دین کنیکٹس تاجکستان، پاکستان، چائنا اور افغانستان. تو یہ ایک سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے اور وہاں گولڈ مائنز کا بھی ایشو ہے. جو کندھاری گروپ ہے وہ وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
تو रेजिस्टेंस शुरू होगी. नाउ दे कनेक्ट विद पंजशेर वैली जहाँ पे अहमद मसूद की फोर्सेज हैं बाहर से वो कर रहे हैं. तो ये मुझे लग रहा है कि जो नॉर्थ है इरप्ट करेगा. थोड़ा आई Erupt टॉक अबाउट द करेगा। पश्तून बेल्ट. इसका एक आई थिंक एक स्टीरियोटाइप व्यू है कि अगर काबुल कंधार की लाइन ड्रॉ करें एनीथिंग साउथ एंड ईस्ट इज पश्तून बेल्ट है. ये लोग भी तंग हैं बिकॉज इनका जरिया मुआश आपने चोक कर दिया बिकॉज योर पॉलिसी जब से ट्रेड ठीक बंद है। हुआ है आना जाना. तो इसका मतलब है कि आज आप अगर सर्वे कराएं इलेक्शन तो क्या कराएं. आई थिंक 99% पीपल वुड लाइक टू सी द फैक्ट्स. ये अंदर के हालात. अच्छा, ये सारे जितना भी जिस तरीके से इस इंसानी बहरान को इंटरप्रेट किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई, ये हो गया, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो मेरे नज़दीक थी, जैसे आपने भी मेंशन किया कि बहुत से लोग जो वापस जा रहे हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे बसाया जा रहा है, ऐसी ऐसी जगहों पे उनको रखा जा रहा है जहाँ पे उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, जहाँ पे उनको पीने का पानी मैसर नहीं है. ये जो आज मिलियंस ऑफ अफगान आर सफरिंग, ख़ास तौर से ये जो भूख का मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, ये इसके क्या मेन कॉजेज़ इस वक्त हैं? फूड इनसिक्योरिटी, वहाँ तो बड़ी इन्होंने ईगो सामने रखते हुए, याद है आपको, कहा था कि जी पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास और बहुत से ममालिक हैं और बहुत से ऑप्शंस हैं. ये कौन से ऑप्शन है देखिए ना. अभी पाकिस्तान काफी बड़ी मार्केट है लाइक ड्राई फ्रूट जो है एंड देन इट इज कंड्यूट टुवर्ड्स इंडिया भी जाता था. तो अभी मतलब बायर तो हम नहीं कर सकते ना. ठीक है भारत चलता है जहाज साथ कोई. अभी तो आई थिंक वो भी फ्लाइट्स बंद होंगे गल्फ की वजह से. बिल्कुल. दवाइयाँ जाती हैं बीच में ड्रोन जा रहे. वी नो इट व्हाट इज हैपनिंग. एक ड्रामा आपने किया हुआ फिर इनको कहा जी कि अभी देखिए ईरान का रूट एक ऑल्टरनेटिव था टुवर्ड्स वो बंद है बिकॉज ऑफ चाबहार पर अभी डेली अटैक्स हो रहे. तो इट मीन्स कि यू आर नॉट टोटली शट डाउन. और आपकी इस इगोइस्टिक रूथलेस पॉलिसी की वजह से आपने पाकिस्तान जैसा दोस्त खो दिया. एंड वी आर नॉट अगेंस्ट पीपल ऑफ अफगानिस्तान. हमारा तो यही है कि वी फील द पेन. लेकिन अगर आप ऐसी पॉलिसी रखेंगे तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान हैज अ लीवरेज कि फिर ठीक है ट्रेड बंद हो जाएगा. नॉर्थ में कौन लेगा? आप ख्याल में जो अनार है वो पाकिस्तान में या तुर्कमेनिस्तान में नहीं होता. तो ये सारा आई थिंक जैसे जी रशिया चला जाएगा नॉर्थ. ठीक है यू मे फाइंड लेकिन नॉर्थ तो नहीं है पॉपुलेटेड ना. बाकी तो सारी मार्केट जहाँ इंडिया है या गल्फ है ईरान या पाकिस्तान के थ्रू. एंड दिस वाज द मोस्ट कन्वीनियंट रूट जो है. बाकी जो है इसमें आई थिंक जो आपको आई थिंक कुछ फिगर दे दूं कि जब ये नॉर्मल थे हालात तो 3 लाख अफगान क्रॉस करता था हर महीने. ठीक है. कमिंग टू गोइंग टू पाकिस्तान. ट्रेड है, खवातीन आ रही हैं जिसकी में, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के लोग जाके डेवलप भी कर रहे हैं. स्पेशली कम्युनिकेशन टावर्स हैं. तो ये सीमेंट जहाँ से जाता है, यहाँ इलेक्शन होते हैं अफगानिस्तान में तो पेपर यहाँ से जाता था और सीमेंट. तो ये सारा बड़ा कनेक्टेड इलाका था. लेकिन जस्ट बिकॉज जी कपल ऑफ $1 मिलियन दिए होंगे. डोवल साहब ने एक बजट रख दिया इनका कि ठीक है जी $500 मिलियन पर ईयर हम देंगे और आप बस पाकिस्तान को दबा के रखें. और अभी भारत के आप खुद हालात देख लें अंदर के क्या हैं. तो आई थिंक दे कुड हैव अर्न्ड बिलियंस ऑफ डॉलर अगर इंटीग्रेट हो जाए पाकिस्तान ईरान के साथ और रस्ते खुले हों. तो ये $500 मिलियन तो कुछ नहीं. लेकिन सिर्फ वही एक मतलब मेरे दोस्त हैं जो तुर्किया में भी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं. वो कहते हैं जी कि इस एरोगेंस और जहालत दो चीजें और ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है कि यू थिंक कि जी पता नहीं आप क्या चीज हैं. मतलब ये जो विक्ट्री हुई थी सबको पता है कि हु सपोर्टेड. मतलब 50 लाख को हमने होस्ट किया. इनकी फैमिली शायद अभी भी इधर है काफी. लेकिन बस वही है जब आई थिंक बेशर्मी का पर्दा आ जाए तो देन दे डोंट सी इट एंड दे बेसिकली. अच्छा, फिर जो प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से होता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो कहा था कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे तो जो वहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमले कर रही हैं, हम जो हैं वो फिर उनसे हिसाब किताब अपना चुकता करेंगे. और फिर हुआ भी, ऑपरेशन गज़ब लिल हक शुरू हुआ. ये पिछले दिनों जो प्रोपेगेंडा किया गया कि जी पाकिस्तान ने कोई ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है और उसको निशाना बनाया, अफ़गान तालिबान का ये दावा था और वो पता चला वो दावा झूठा निकला है. तो क्या आपको लगता है दुनिया अभी भी ये चीज़ें मान रही है, उनका झूठ बाय कर रही है इस वक्त भी? जी आई थिंक जो इनसाइड रिपोर्ट्स हैं उसमें देखें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो ड्रग करके लोगों को सुसाइड बॉम्बिंग में इस्तेमाल होता है. तो देयर वाज अ काइंड ऑफ वो सेंटर था सुसाइड बॉम्बर्स का भी. और ये डिलीवर इतने आई वुड से बुज़दिल हैं कि नाउ दे हैव द मिलिट्री इंस्टॉलेशन राइट इन अस्पताल के पास बना लेंगे, किसी कॉलेज स्कूल के पास या मदरसे के पास बनाएंगे. और मदरसे तो डुअल यूज है. आधे में टेररिज्म की ट्रेनिंग होती है, सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहे हैं. तो ये फिर होता रहेगा. लेकिन मेरे ख्याल में अभी 3 चीजें हो रही हैं जो लेट्स से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. नंबर 1 पाकिस्तान इधर इनको फाइट कर रहा है और आपने देखा कि अभी काफी तादाद में मारे जा रहे हैं. चाहे कितना हिंदुस्तान है कितना. फिर एक है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी रखी है कि जब प्रूफ होता है देन वी गो एंड स्ट्राइक. तो उस लिहाज से दे डोंट स्लीप वेरी कंफर्टेबली. उनको पता है लीडरशिप को किसी टाइम पे भी दे कैन बी टेकन. तीसरा अभी जो फ्रंट खुला है जो अवाम खोल रहे हैं. आई थिंक जो पूरी आर्क है बदख्शान बल्क जो बडगीज एंड देन यू गो टू हिरात. ये इस पूरी नॉर्दर्न आर्क इस वक्त जो है
ڈیسٹیبلائز ہے, پیپل آر اٹیکنگ. ابھی جو آج کی رپورٹ ہے کہ وہ کافی بڑے کانوائے کو انہوں نے ہٹ کیا جو آ رہے تھے بدخشان کو ری انفورس کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو, لیکن اگر پاکستان تھوڑا سا پش کرتا ہے یہ فریڈم موومنٹس ہیں, یہ تو ریجیم چینج ہو جائے گی نا وہاں پہ. سو دے ہیو ٹو ناؤ لک انٹو اٹ کہ یار واٹ از دا کاسٹ دے آر پیئنگ. اگر آپ نے ڈوبل صاحب سے کپل آف $1 ملین لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چلا لیں گے, اینڈ دے آئی تھنک ہیڈ دس نوشن کیونکہ ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے اور جو ہے نقشے بنا رکھے ہیں کہ کیا تک آئیں گے. مطلب وی آر ہیئر فار لاسٹ 5000 سال سے, تو پاکستان بھی ادھر ہی ہے اور افغانستان بھی ادھر ہے, تو وی نو ہاؤ ٹو ٹیکل. انفارچونیٹلی افغان عوام سفر کر رہے ہیں اینڈ دیٹ شوڈ بی اے ریل. آئی تھنک افغان طالبان کے اندر بھی فیکشنزم آپ کو نظر آئے گا. یہ ہیں بیسیکلی سارے وہ ہیں. ابھی بھی جو بدخشان میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ طالبان کے رینک سے ٹوٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں. پھر قومیتیں ہیں کوئکلی, تاجکس ہیں, ازبیکس ہیں, ہزارات ہیں, پاسیدان ہیں, رات والے اور نورستانی ہیں. دے آر فیڈ اپ کہ کوئی ہمیں کوئی پاور ہی نہیں. ابھی ایک رپورٹ آئی کہ ترکمانستان, یہ اوپر والے علاقے ان کے ترکمن لٹ سے افغان تھے, پروفیسر تو کابل یونیورسٹی میں وہ ٹوپی پہن کے آئے اور ان کو جو ہے ہی واز سلیپڈ بائی تھگ جو ہے پروفیسر. اس طرح نہیں چلتا. آئی ڈونٹ تھنک سو افغان اتنا برداشت کریں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. ہم جتنے بھی دنیا کے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ساری رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بچوں کی بات کرے گا, تعلیم کی بات کرے گا, خواتین کی بات کرے گا, موومنٹ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ٹیرر آرگنائزیشنز کو, ٹیرر ایلیمنٹس کو یہاں پہ ٹیررسٹ کو پناہ دیتے ہیں, کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, گورننس جو ہے وہ زیرو ہے. ابھی یہ جو بھوک کا بحران ہے اس کا بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے, اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ان طالبان کی بہت زیادہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ بھی جاری ہے. سو وہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, وائی کینٹ اٹ کم ود سم پریشر آن دیز طالبان کہ بھائی ٹھیک ہے آپ گورننس بہتر کریں, آپ ہیومن رائٹس کا خیال کریں, تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. یہ 2 وے ٹریفک ہونی چاہیے, لیکن وہ کہیں سے آپ کو نظر نہیں آتی. رپورٹس کی رپورٹس بھری ہوئی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنس پہ. انفارچونیٹلی یہ دیکھیں ہوتا ہے جو اس طرح کے آئی تھنک شٹر زون ہے, اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کچھ ہپوکریسی بھی ہے لیکن مجبوری بھی, لائک یو این ہے, باقی ڈونر ہوتا ہے, عرب ورلڈ ہے, ایون پاکستان ہیز بین سپورٹنگ. اس میں دیکھیں ایک تو اس میٹر آف لائف آف 40 ملین 4 فٹ افغان ہے, وہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور اس میں پھر یو این نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. قرآن خاصہ کرائسس نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے اب حکمری سے جو ہے وہ اس میں مرنا شروع ہو جائے یا قحط پڑ جائے, تو وہ مجبوری ہے چونکہ کنٹرولنگ اتھارٹی طالبان تو سائفن بٹ وہ پیسہ بھی تو زیادہ تر وہ کرپشن کی نظر ہی ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا یو ایس کا تھوڑا آئی تھنک مسٹ ہائی لائٹ لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا کہ اس کے کنفرم اب احمد مسعود کو رپورٹ $40 to $80 ملین پر ویک کیش میں آپ ڈلیور کریں, اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی کہ واقعی وہ جس آپ کہہ رہی ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک چیک بھی ہونا چاہیے. اینڈ دیر آر وے. باقی ہے کہ کتنی آزادی ہے یو این کے جو لوگ ہیں یا جیسے این جی اوز ہیں کتنا موو کر سکتی ہیں. خواتین کو تو اسکولوں میں ڈال نہیں سکے, کالجز میں, بیچارے کیا کریں. سو آئی تھنک وہاں پہ ایکسپلائٹ کریں, بٹ گریجولی دیکھیں ابھی بھی جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا ابھی اٹیکس ان کے خلاف ہو, نوبڈی گیوز اینی تھنگ. ایران اپنا بزی ہے, پاکستان, سینٹرل ایشیا, نوبڈی از ہیپی. باقی دیکھیں انگیج تو رکھنا. یورپین پھر ریپیٹیشن کا ایشو ہے کہ جو لوگ یہاں سے گئے تھے, جو آئی تھنک 4.5 لاکھ لوگ ڈراپ کرنے تھے یورپین یونین, نارتھ امریکہ نے شاید سے زیادہ تعداد, وہ راستے میں پڑے ہوئے ہیں, ویزے نہیں ملے. ابھی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ان کو واپس لے جو جرمنی سے, تو دیٹ از اندر ایشو کہ انہوں نے ٹیکل کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ریجیم. یہ مجبوری بن جاتی ہے ان کی بھی, آئی تھنک کچھ وہ ہیں, بٹ آئی فیل کہ دیر از اے کائنڈ آف ہپوکریسی آلسو ان دی سسٹم. اس کو آئی تھنک مینیمائز کرنا چاہیے. اچھا, جو سب سے بڑا کنسرن پاکستان کا ٹیررزم رہا ہے جو افغان سوئل سے جنم لے رہی ہے, اور صرف ان کے اپنے نہیں, پاکستان کے لیے نہیں, ریجن کے دیگر ممالک کے لیے, حتیٰ کہ امریکہ تک کہہ چکا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو کرائمز ہوتے ہیں, جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی افغان شہری نکلتا ہے, اور وہ بھی لنکس ڈھونڈنے کی کوشش میں ہی لگے رہتے ہیں. یہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جی طالبان ٹیررزم پہ کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, تبھی وہ اپنی اسیسمنٹ بھی سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ 20 سال یہاں رہ کے فائٹ کر کے جا چکے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہوا, تو اب آپشن کیا بچا ان کے پاس اگر یہ طالبان بھی نہیں کرتے ہیں, ٹیررزم مزید پروان چڑھتا ہے, سیف ہیونز اسی طریقے سے پرووائڈ کرتے رہتے ہیں دہشت گردوں کو؟ تو ایک تو وہ آپشن کی بات ہے, ڈپلومیٹک پریشر ہے, آپ کنٹرول کریں ایڈ کو. دوسرا میرے خیال میں آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے کہ ناؤ پیپل اسٹارٹ لوکنگ ایٹ آلٹرنیٹیو, اور اس پہ بات چیت شروع ہو چکی ہے, اسپیشلی جو ناردرن آرک ہے. احمد مسعود بھی کافی ایکٹیو ہے, اور پاکستان کو بھی شاید اس طرف دیکھنا ہے. میری ریکمنڈیشن ناؤ یو شوڈ لک ایٹ اٹ, مطلب یہ از بیکمنگ اے کینسر
اور اس کا پھر یہی علاج ہے، پھر تو ان کو تورا بورا میں جگہ بھی نہیں ملے گی نا، پہلے تو بھاگ کے آ گئے تھے تو یہ آئی تھنک ول بیکم این آپشن. انفارچونیٹلی یہ بھارت جو ہے یا ابھی کسی حد تک سنا ہے کہ اسرائیل بھی سپورٹ کر رکا، نو دے کنسیڈر کہ پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو اٹس اے کائنڈ آف ڈرٹی ٹرائنگل. لیکن پاکستان اس کو ٹیکل بھی کرے گا، بٹ آئی فور سی کہ جو ہے اس میں آئی تھنک ایک اسٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی ول اسٹارٹ تھنکنگ آف ریجیم چینج، اور شاید یہ ایک رستہ رہ جائے گا unless کہ something sense prevail جو بڑا مشکل ہے. تو we'll have to basically wait and watch. صحیح ہے، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ول ٹیک اے شارٹ، سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. بھارت میں گزشتہ ایک دہائی سے وزیر اعظم نریندر مودی کی سیاست کو ناقابل شکست سمجھا جاتا رہا. ایسا تاثر پیدا ہو چکا تھا کہ مودی حکومت نہ صرف سیاسی میدان پر حاوی ہے بلکہ ریاستی ادارے بھی اس کے سامنے مزاحمت کرنے سے گریز کرتے ہیں. لیکن اب منظرنامہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا نوجوان نسل مودی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے؟ اور کیا عدلیہ پہلے سے زیادہ خود مختار کردار ادا کر رہی ہے؟ آج بھارت میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوع صرف سیاست نہیں بلکہ نوجوانوں کا غصہ ہے. لاکھوں طلباء اور نوجوان ایک ایسے تعلیمی نظام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے جس پر امتحانی پرچے لیک ہونے، بے روزگاری اور میرٹ کی پامالی کے الزامات لگ رہے ہیں. یہ احتجاج محض ایک امتحان کے خلاف نہیں بلکہ پورے نظام کے خلاف عوامی رد عمل بن چکا ہے. اس تحریک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی قیادت روایتی سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ جنریشن زی نے کی. سوشل میڈیا، خاص طور پر انسٹاگرام، اس احتجاج کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا. چند ہی دنوں میں ایک نئی علامت کاکروچ جنتا پارٹی یا سی جے پی کروڑوں نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. یہ کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں بلکہ نوجوانوں کے غصے، طنز اور مزاحمت کی علامت بن گئی. یہ احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب میڈیکل داخلہ امتحان کے پرچے لیک ہونے کے معاملے نے لاکھوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. نوجوانوں نے حکومت سے صرف تحقیقات نہیں بلکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا. ابتدا میں مودی حکومت نے احتجاج کو معمولی قرار دیا. مظاہرین پر پولیس کارروائیاں ہوئیں، آنسو گیس استعمال ہوئی اور متعدد مقامات پر طاقت کا استعمال بھی دیکھنے میں آیا. لیکن جیسے جیسے عوامی دباؤ بڑھتا گیا، حکومت کے لیے اس تحریک کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا گیا. بالآخر وہ ہوا جسے کئی تجزیہ کار مودی دور کی ایک غیر معمولی سیاسی پسپائی قرار دے رہے ہیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا. کئی برسوں بعد یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ نوجوانوں کی ملگیر احتجاجی تحریک نے حکومت کو اس حد تک جھکنے پر مجبور کیا. اب بات کرتے ہیں عدلیہ کی. گزشتہ برسوں میں مودی حکومت پر یہ تنقید ہوتی رہی کہ بھارت کے کئی ادارے دباؤ کا شکار ہیں. تاہم حالیہ عرصے میں سپریم کورٹ کے بعض فیصلوں اور عدالتی کارروائیوں نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا عدلیہ زیادہ آزادانہ کردار ادا کر رہی ہے. بعض آئینی معاملات میں سپریم کورٹ نے حکومت سے سخت سوالات کیے اور آئینی اصولوں پر زور دیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ عدلیہ اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. تاہم یہاں ایک اہم بات واضح کرنا ضروری ہے. یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس اکیلے مودی حکومت کو شکست دے رہے ہیں. بھارت کا سپریم کورٹ مختلف ججوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے اور فیصلے آئینی اور قانونی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں. حالیہ احتجاج کے دوران بھی چیف جسٹس سوریا کانت نے میڈیا میں گردش کرنے والی بعض خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان سے منسوب بعض دعوے درست نہیں تھے. یعنی اگرچہ عدلیہ کے کردار پر بحث جاری ہے لیکن موجودہ سیاسی دباؤ کا سب سے نمایاں عنصر عدالتی کارروائی سے زیادہ عوامی احتجاج اور نوجوانوں کی منظم مزاحمت دکھائی دیتی ہے. یہ بھی دلچسپ ہے کہ اس بار احتجاج مذہب، ذات یا علاقائی شناخت کی بجائے روزگار، تعلیم، میرٹ اور مستقبل جیسے مسائل کے گرد گھوم رہا ہے.
یہی وجہ ہے کہ کئی مبصرین اسے بھارت کی سیاست میں ایک نئی نسل کے داخلے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ عالمی میڈیا نے بھی اس تحریک کو غیر معمولی اہمیت دی۔ مختلف بین الاقوامی اخبارات نے لکھا کہ یہ صرف ایک امتحان کا مسئلہ نہیں بلکہ نوجوان نسل کی اس حکومت سے بڑھتی ہوئی بے چینی کی علامت ہے جو خود کو جواب دہی سے بالاتر سمجھنے لگی تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے؟ مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اب بھی بھارت کی طاقتور سیاسی قوت ہیں اور ان کے پاس مضبوط انتخابی مشینری موجود ہے، لیکن حالیہ احتجاج نے یہ ضرور ثابت کیا ہے کہ اگر نوجوان متحد ہو جائیں، اگر ان کا مسئلہ ذاتی مفاد نہیں بلکہ مستقبل ہو، تو دنیا کی مضبوط ترین حکومتیں بھی دباؤ محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک وزیر کے استعفے کی کہانی نہیں بلکہ اس سوال کی ابتدا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بھارت کی نئی نسل اب روایتی سیاست سے آگے بڑھ کر جواب دہی، شفافیت اور بہتر حکمرانی کا مطالبہ کرے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو آنے والے برسوں میں بھارتی سیاست کا سب سے بڑا مقابلہ اپوزیشن اور مودی کے درمیان نہیں بلکہ مودی حکومت اور بھارت کی اپنی جین زی کے درمیان ہوگا۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔